हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अनटिल्टेड। जैसे कि आप जानते हैं साल 2024 ख़त्म होने को आ रहा है और ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत इवेंटफुल रहा। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम कोशिश करें कि इस साल के सारे महीनों में जो जो की इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर एक क्विक रिकैप कर लिया जाए। अगर हम जनवरी से शुरू करते हैं तो वैसे तो हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो न्यू ईयर था वो इतने हैप्पी नोट पे शुरू नहीं हो सका, क्योंकि सबसे पहले जनवरी के आगाज़ में ही गिलगित बल्तिस्तान में आटे की और गंदम की कीमतों के ऊपर प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए और उन प्रोटेस्ट के दौरान जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ा इस वजह से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जैसे कि आप जानते हैं एक थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है। उसके ऊपर इंडिया की भी कुछ कंटेंशंस हैं और उस वजह से पाकिस्तान इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से देखता है। और क्योंकि गिलगित के लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर ग्रो नहीं करता वीट या आटा, इस वजह से अगर हम लोगों को इतनी महंगी कीमत पर ये लेना पड़े तो हमारे लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस हो सकता है ये। इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि ये मसला हाथ से निकल ना जाए, इसलिए फौरी तौर पर एक्शन लिया गया। उस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल हक काकड़, उनके अंडर, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की। जब ये वाक़या ख़त्म होने को आया ही था कि तकरीबन 16 जनवरी के करीब ईरान ने अपने कुछ नेबरिंग ममालिक में, जिसमें सीरिया भी था, इराक भी था और पाकिस्तान भी था, इनके ऊपर मिज़ाइल स्ट्राइक्स की। और इन मिज़ाइल स्ट्राइक्स की वजह उन्होंने ये बयान की कि हमारे बलूचिस्तान का जो इलाका है बॉर्डर के इस तरफ, वहाँ पर कुछ ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि ईरान में इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व्ड हैं। इसके बाद हुआ ये कि क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के वैसे तो हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हम लोग फ्रेंडली कंसिडर करते हैं और सिंस मुस्लिम मुल्क भी है तो हम कोशिश करते हैं कि हालात बेहतर रहें। लेकिन उस वक्त टेंशन्स में बहुत इजाफा देखा गया और फिर पाकिस्तान ने 18 जनवरी को स्ट्राइक बैक किया और क्लेम किया कि ईरान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जिनके टारगेट्स को मारा गया है। लेकिन इससे पहले कि ये सिचुएशन फर्दर एस्केलेट करती, दोनों मुल्कों ने बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए इस चीज़ को टोन डाउन किया और फिर दोनों मुल्कों की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ थी वो आपस में एंगेज हुई और इस तरह से ये मामलात वापस ठंडक की तरफ पहुँचे। और उसके बाद अगले महीनों में आपने देखा कि ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एस्केलेशन हुई थी, लेकिन फिर बहुत सही मौके पे सही डिप्लोमेसी के साथ इसको डी एस्केलेट करके ये मामला ख़त्म किया गया। फ़रवरी का महीना पाकिस्तान में इलेक्शंस का महीना था और जनरल इलेक्शंस जो कि आइडियली 2023 में हो जाने चाहिए थे, वो डिले होने के बाद 8 फरवरी 2024 को हुए। और उन इलेक्शंस के अंदर बहुत से सरप्राइज़ देखने को मिले। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका जीतना पक्का था लेकिन वो नहीं जीत सके, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर किसी की उम्मीद नहीं थी कि ये जीत पाएँगे, लेकिन उन्होंने अच्छे नंबर्स शो किए। इसके अंदर ख़ास तौर पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि पीटीआई को जहाँ तकरीबन पूरी तरह राइट ऑफ कर दिया गया था, उनका जो इलेक्शन सिंबल था वो भी उनसे लिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स शो किए और तकरीबन 90 के अराउंड नेशनल असेंबली में सीट्स जीती और केपी के अंदर जो है वो उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की। इलेक्शन वैसे तो मुल्कों में हो जाते हैं और उसको तस्लीम भी कर लिया जाता है और आगे बढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो और कंट्रोवर्शियल ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इधर जिस तरह 2018 के अंदर आरटीएस का जो सॉफ्टवेयर था वो ख़राब हो गया था, इस दफ़ा जो था वो इलेक्शन रिज़ल्ट्स बहुत डिले हुए और इसके अंदर से फिर एक नई कंट्रोवर्सी निकली कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की। ये बात आपने बहुत सुनी होगी इलेक्शन के दिनों में, और वो यही था कि पीटीआई के लोगों का कहना था कि नहीं, हम तो 80-90 नहीं बल्कि 180 सीट्स जीते हैं और फॉर्म 45 जो कि पोलिंग बूथ से निकलता है उसके मुताबिक हम जीत गए थे। लेकिन फिर जो है वो पोलिंग एजेंट्स ने और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जो कि एक फ़ाइनल रिज़ल्ट होता है उसके अंदर हमारे खिलाफ धांधली करके हमें ये सीट्स जीतने नहीं दिया गया। इसके ऊपर उन्होंने पहले क्लेम किया था कि तकरीबन 100 सीटों में ऐसा हुआ है, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर उन्होंने कुछ 8-10 सीट्स को कंटेस्ट किया और उनके केसेस अभी भी कुछ ना कुछ खुले हुए हैं और चल रहे हैं। हाउएवर जैसे-तैसे करके भी ये इलेक्शन का मरहला गुज़रा और जैसे-तैसे करके भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का पहिया चला है, जो कि एक अच्छा अच्छा साइन है। लेकिन इसके अंदर इस तरह के मसले मसाइल ना आए, इसके लिए हमें दुआ गो रहना चाहिए। इलेक्शन तो फ़रवरी में हो गया, लेकिन इसके बाद फिर गवर्नमेंट फ़ॉर्मेशन का मरहला शुरू हुआ और उसके अंदर भी बहुत देर तक कन्फ्यूजन रही कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। और फरवरी का जो बाकी का महीना था वो इसी मरहले में गुजर गया कि कौन सी पार्टी किसके साथ कोलिशन बनाएगी। और उसके बाद हमें पीडीएम 2.0 एक तरह से देखने को मिली, जिसके अंदर नून की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ने उनका इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के बदले में साथ देने का फैसला किया।
اور ایز اے رزلٹ پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور صدر زرداری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دوسری مرتبہ الیکٹ ہونے والے پریزیڈنٹ بنے۔ مارچ کے مہینے میں سپریم کورٹ سے ایک بہت امپورٹنٹ ججمنٹ آئی جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا، جس کے اندر ان کو سزائے موت دی گئی تھی، پھانسی دی گئی تھی، اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ورڈکٹ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا اور ان کے خلاف جو ججمنٹ اس وقت میں آئی گئی تھی وہ غلط تھی اور اس کے اندر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا۔ یہ ویسے اگر آپ اس کو آئسولیشن میں دیکھیں تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ پاکستان میں جمہوریت کی اسٹرگل کو دیکھتے ہیں اور ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بے شک 40 سال بعد لیکن ان کو انصاف کسی حد تک ملا، اور پیپلز پارٹی کا جو اس میں نیریٹو تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا عدالتی قتل ہوا تھا تو ان کو ونڈیکیٹ ہونے کا ایک بہت بڑا موقع ملا، اور ایک طرح سے ان دا براڈر پکچر یہ پاکستان کی جمہوریت اور جوڈیشری کے لیے ایک بہت بہتر فیصلہ تھا۔ جہاں مارچ میں جوڈیشری نے ایک اچھا فیصلہ سنایا تو وہیں اپریل کے اندر جوڈیشری کے اندر ہی ایک پھوٹ سی پڑ گئی۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم لوگوں کو آزادی سے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اور ہم لوگوں کے اوپر بہت سے پریشرز ہیں گورنمنٹ کے اور اسٹیٹ کے اداروں کے، جو کہ ہم لوگوں کی فون ٹیپنگ سے لے کے کمروں میں کیمراز لگانے سے لے کے ہم پہ ورڈکٹ دینے سے پہلے پریشر ڈالنے تک ہے، جس کے اندر ہم لوگوں کو آزادی سے فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس کے اندر اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی تھا، کیونکہ جو اسٹیٹ ہے اور جو حکومت ہے ان کا یہ اس پہ کہنا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے وہ بہت پرو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے تھے، تو شاید انہوں نے اپنی طرف سے پریشر ڈالا، لیکن پھر یہ پش بیک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آیا جس میں انہوں نے کال آؤٹ کیا کہ ہم لوگوں کو آزادی سے کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے اوپر دنیا بھر میں پاکستان کی جو فریڈم آف جوڈیشری ہے اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کے اوپر بہت آواز اٹھی اور گلوبل ہیڈ لائنز کا حصہ بنا پاکستان اس واقعے کی وجہ سے۔ مئی کا مہینہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا جب پاکستان کی رائس ایکسپورٹس 5.6 ملین ٹنز کراس کر گئی، اور یہ نمبر 2023 کے مئی کے مہینے سے 60% زیادہ تھا، جس سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی بہت فائدہ پہنچا اور اوورآل پاکستان کی اکانومی بہت عرصے بعد ایک فیل گڈ فیکٹر محسوس کیا گیا، اور نظر آنے لگا کہ شاید یہ جو نئی حکومت آئی ہے اور ان کے جو بھی فیصلے ہیں اور اقدامات ہیں ان کی وجہ سے شاید اکانومی اب واپس پٹری پر آنے لگے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جون کا مہینہ بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے اور ہر سال اس کے اوپر بڑی بحث چلتی ہے کہ یہ بجٹ کیسا آئے گا، اس میں کس کو ریلیف دیا جائے گا، کس کے لیے بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی، اور پاکستان کی جو انکمبنٹ گورنمنٹ تھی اس وقت بالکل نئی آئی ہوئی تھی، انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا، اور ویسے اس کو بڑا ان پاپولر بجٹ کہا گیا کیونکہ یہ ایک بہت ٹیکس ہیوی بجٹ تھا، اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپنا ریونیو انکریز کرنے کے لیے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس اور بہت سے ایسے سیکٹرز کے اوپر ٹیکسیشن بڑھائیں گے جو پہلے ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں تھے۔ اس سے اندر سب سے زیادہ کنٹروورسی یہ دیکھنے میں آئی کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس نے اس کے اوپر بہت شور مچایا کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے انہی لوگوں پہ ٹیکس کا برڈن بڑھا رہے ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، لیکن حکومت نے جیسے تیسے کر کے بھی یہ بجٹ پاس کروایا کیونکہ آئی ایم ایف کی بہت سخت شرائط تھیں کہ اگر آپ نے ہمارے پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے اور جو اگلا لون آپ نے اپروو کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بجٹ اسی طرح پاس کرنا پڑے گا، اور ان دا مومنٹ یہ بجٹ بہت لوگوں کو بہت مشکل نظر آیا اور حکومت کے لیے بھی آسان نہیں تھا اس طرح کا ٹف بجٹ پاس کرانا، لیکن انہوں نے کروایا اور یہ پرومس کیا کہ ہم اگلے سالوں میں اس سخت بجٹ کی وجہ سے بعد میں عوام کو ریلیف دے سکیں گے۔ جون میں پاس ہونے والے اس ٹیکس ہیوی بجٹ کے ہی نتیجے میں جولائی میں آئی ایم ایف نے آپ کا $7 بلین کا لون پروگرام اپروو کیا اور پاکستان آئی ایم ایف کے ایک نئے کانٹریکٹ کا حصہ بن گیا۔ اس سے پاکستان کو 3 سال کے عرصے میں $7 سے $8 بلین ملنے ہیں، اور یہ اس وقت حکومت نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ کا ایک کانسٹنٹ خطرہ تھا جس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اپنے اکانومی کو اور اپنے ٹارگٹس کو سسٹین نہ کر پائے، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کا سری لنکا یا خدا نخواستہ ایک فیلڈ اسٹیٹ جیسا حال نہ ہو جائے، لیکن آئی ایم ایف ہم مانتے ہیں کہ اس کی شرائط بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کو اس پیسے کی بہت شدید ضرورت تھی اور آئی ایم ایف نے وہ پروگرام اپروو کر کے پاکستان کو ایک تھوڑی سی آکسیجن اس ٹائم پر دے دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیکیورٹی فرنٹ پہ دیکھیں تو بنو کنٹونمنٹ میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جس سے پاکستان کا جو پورا سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ ہل کے رہ گیا، اور اس پوائنٹ پہ پھر ہماری ملٹری اور آرم فورسز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کی یا جو وار اینڈ ٹیرر 2.0 لانچ کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے رد الفساد کے نام سے ایک اور ایکشن لیا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو رہنے نہیں دے سکتے۔
اگست کا مہینہ جو تھا وہ پاکستان کے لیے دو طرح سے بہت اہم تھا، بہت بڑی نیوز آئی۔ ایک بہت اچھی خبر تھی اور یہ تھی کہ ارشد ندیم نے اولمپکس کے اندر جیولن تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ اور اس کے بعد ایک ویو آف گفٹس اینڈ اناؤنسمنٹس اور ایک اسٹارڈم تھا جو ارشد ندیم کو ملا، اور وہ بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر سے بغیر ریسورس کے، بغیر کسی پیسے کے ایک اس طرح کا ٹیلنٹ نکلتا ہے اور وہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام لے کے آتا ہے۔ اور جہاں پاکستان دہشت گردی اور پولیٹیکل اپرائزنگز اور ان مسائل کی وجہ سے دنیا میں جانا جاتا ہے، وہاں جب اس طرح کا ایک نیوز پیس نکلتا ہے، جب وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک لڑکا اٹھا ہے اور اس نے اس طرح کا ریکارڈ قائم کیا ہے، تو وہ ہماری سافٹ امیج کو بہت زیادہ بوسٹ دیتا ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی نیوز تھی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر 12 اگست کو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی، اور اس کے اوپر بھی بڑی نیوز بنی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پہلے کبھی کسی ڈی جی آئی ایس آئی یا اتنے بڑے لیول کے جنرل کے اوپر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے اندر فوج نے کلیم کیا کہ ہم اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے کے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی جنرل ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک دم سے ایک زلزلہ سا آیا سیاسی محاذ پر بھی، کیونکہ سب میں یہ خوف آیا کہ اگر یہ اپنا ایک بندہ پکڑ سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی آرمی پاکستان کے دشمنوں کے خلاف اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ایکشن لینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سپٹمبر کے مہینے میں ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ ایک سنگل نیوز ایونٹ تو نہیں تھا لیکن ایک رننگ مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ سپیڈز کے اندر بہت بڑا ایشو دیکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک ان آفیشیل فائر وال جو پاکستان نے چائنا سے ایکوائر کی ہے، اس کو پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے واٹس ایپ پہ پکچرز بھیجنا، آڈیوز بھیجنا، فائلز اپلوڈ کرنا، ان سب چیزوں میں بڑی تکلیف کا سامنا ہو رہا تھا۔ اور یہ ایشو حالانکہ شروع سپٹمبر میں ہوا، لیکن ہم لوگ ابھی سال کے آخر میں بیٹھے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں انٹرنیٹ آؤٹیجز اور لوگوں کو جو فری لانسر کمیونٹی ہے، جو ای کامرس کی کمیونٹی ہے، ان لوگوں کو ابھی تک اس سے بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر ٹیررزم اور ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ فائر وال لا رہے ہیں، لیکن در حقیقت جو ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی اپوزنگ ویوز ہوں جو گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو ہارم کرتے ہوں، ان کو خاموش کر سکے۔ تو اس کے اوپر پاکستان کے اوپر دنیا بھر سے تنقید ہو رہی ہے اور اندر سے بھی ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس طرح کے انٹرنیٹ کے اوپر کلیمپ ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت سی جگہوں پر بہت اہم رہا۔ ایک واقعہ جو پھر سے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے انگلینڈ کو ٹیسٹ کرکٹ میں ہوم گراؤنڈ پر سیریز کی شکست دی، اور یہ کئی سالوں بعد پاکستان ہوم گراؤنڈ پہ ایک ٹیسٹ سیریز جیتا تھا۔ سو اٹ واز اے گڈ کم بیک فار دا پاکستان کرکٹ ٹیم۔ اس کے علاوہ ایک ایس سی او سمٹ بھی ہوئی پاکستان کے اندر، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، جس کے اندر تقریباً 9 ممالک کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس یا ہیڈ آف گورنمنٹس تھے انہوں نے آ کے شرکت کی، اور بڑے سالوں بعد پاکستان میں اس لیول پہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کانفرنس کرائی گئی، اور پاکستان کی وہ امیج کہ پاکستان از سیف، پاکستان از اوپن فار بزنس، تو یہ سب کچھ اس سے ریفلیکٹ ہوا اور پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ بھی پہنچا۔ چائنا نے آ کے گوادر ایئرپورٹ کو انوگریٹ کیا، اور بیک اینڈ فورتھ آپ نے دیکھا اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن بھی کی گئی اور بہت ایک فیل گڈ فیکٹر جنریٹ کیا گیا۔ اکتوبر کے آخر میں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی گئی اور پاس کی گئی، اور اس کے اوپر بہت اس وقت بھی تنقید تھی اور ابھی تک اس کے آفٹر ماتھ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر جو ہے وہ قدغنیں لگی ہیں، میڈیا کی آزادی کے اوپر لگی ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں ایک بہت کنٹروورشل ترین امینڈمنٹ کہی جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپوائنٹ ہوئے، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اور سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی کافی کارروائیاں ہیں ان کے اندر تبدیلیاں لائی گئیں۔ نومبر کے مہینے کے شروعات میں ہی ایک بل لایا گیا جس کے تھرو آپ کی جو سروسز چیفز ہیں ان کے ٹینیور کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایکسٹینشن کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ایک ٹینیور کا اضافہ ہے جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ لیگلی کر سکتی ہے، اور اس میں آپ کے چیفز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ان کے اندر زیادہ سٹیبلٹی دیکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نومبر کے اندر آپ کے پنجاب کی سائڈ پہ خاص طور پہ ایک کلائمیٹ کرائسس ایمرج کیا جو کہ تقریباً ہر سال ہی کرتا ہے، لیکن
لیکن اس سال جو اسموگ لیولز تھے وہ دنیا میں بدترین تھے پاکستان کے اندر جو دیکھے گئے، اور ایک پوائنٹ پہ ملتان کے ایک علاقے میں جو AQI تھا وہ 2500 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 100 سے اوپر ہونا سیف کنسیڈر نہیں کیا جاتا، لیکن ملتان میں 2500 تک گیا، لاہور میں 1200-1500، حتیٰ کہ اسلام آباد اور پشاور میں بھی 600 کے نمبر کراس ہوئے، اور یہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی بن گئی، اسکولز کو بند کرنا پڑا، دکانوں، بازاروں، آفیسز سب کو بند کرنا پڑا، اور پاکستان کے لیے پھر سے یہ ایک ویک اپ کال تھی کہ ہم کب اپنے کلائمیٹ ایکشن کے اوپر سیریس ہوں گے۔ نومبر کے دوسرے حصے کے اندر دو ایسے واقعات تھے جو کہ پاکستان کی پالیٹکس اور سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے کرم کے اندر ایک واقعہ ہوا پاڑا چنار کے مقام پر، جہاں پر گاڑیوں کا ایک ٹریولرز کا کانوائے جا رہا تھا جس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور وہاں کافی لوگوں کی اموات اور انجریز ہوئیں، اور یہ ایک طرح سے ایک میسیکر تھا جس کے اندر بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے، اور اس کے اوپر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ دونوں کو پھر اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑا، اور انہوں نے جا کے وہاں سیز فائر بھی کرانے کی کوشش کی ہے دونوں گروپس کے درمیان جو وہاں پر ایکٹیو تھے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ ابھی بھی کمپلیٹلی سالو نہیں ہو پایا، کیونکہ دونوں سائڈز ایک دوسرے کے اوپر پراپرٹی کا تنازع ہے، مذہب کا تنازع ہے، اس کے اوپر ابھی تک لڑ رہے ہیں، لیکن کوشش یہ ہے حکومت کی اور اسٹیٹ کی کہ یہ معاملہ سلجھایا جائے۔ اس کے بعد ہم اگر نومبر کے آخری ہفتے میں ہی آتے ہیں تو 24 نومبر کو PTI نے اپنی فائنل کال دی تھی، جس کے اندر انہوں نے اسلام آباد جا کے دھرنا دینا تھا اور عمران خان کو رہا کروانا تھا۔ وہ تو ہو نہ سکا، لیکن 26 نومبر کی شام کو پاکستان کی حکومت نے ایک آپریشن کیا جس کے نتیجے میں اسلام آباد سے PTI پروٹیسٹرز کو ڈسپرس کیا گیا، اور یہ اس کے اندر دیکھنے میں آیا کہ PTI نے کہا کہ ہماری بہت اموات ہوئی، جہاں گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے گولی نہیں چلائی، اور اس کے اندر فوت ہونے والے لوگوں کا نمبر PTI کی طرف سے ایگزیجریٹڈ ہے۔ اگر ہم دسمبر کی طرف آئیں تو دسمبر کا مہینہ ویسے تو سال کا آخر تھا، لیکن پاکستان میں خبریں کافی رہتی ہیں، تو دسمبر کے اندر ایک چیز جو سب سے پہلے دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اکنامک فرنٹ کے اوپر بہتری نظر آئی، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہوا، اور ہم لوگوں کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ڈالرز آنے والے جو ڈالرز ہوتے ہیں ان کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ جانے والے ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے، which is really good for our exchange rate۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 1,16,000 پوائنٹس تک اوپر گئی، اور اس کے نتیجے میں ہی آپ کی مانیٹری پالیسی میں تبدیلی آئی اور انٹرسٹ ریٹ 2% اور کم کر کے 13% پہ لایا گیا، جو کہ جنوری 2024 میں 22% تھا، تو اب 13% پہ آ جانا ایک بہت بہتر سائن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ سنگل ڈیجٹ میں بھی چلا جائے اگلے 1-2 مہینے کے اندر، جس سے پاکستان میں بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو سکتی ہے، جس سے پاکستان کی جو ڈفرینٹ سیکٹرز جو کہ ریسیشن کا شکار تھے ان میں واپس جان آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی جو کہ ہوسٹ ہونی ہے مارچ اپریل 2025 میں، اس کی ہوسٹنگ کے ریگارڈنگ بہت ایشو چل رہا تھا، کیونکہ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان وزٹ نہیں کریں گے، لیکن PCB نے بہت نیگوشیٹ کر کے ایک ہائبرڈ ماڈل اچیو کیا ہے، جس کے تحت انڈیا کے میچز پاکستان میں نہیں ہوں گے، لیکن اگلے 4 سالوں تک یا 3 سالوں تک انڈیا میں ہونے والے سارے ICC ایونٹس میں بھی پاکستان حصہ نہیں لے گا، اور وہ بھی میچز نیوٹرل وینیوز پہ کھیلے جائیں گے، تو جہاں ہم نے اس سے کچھ گین نہیں کیا، ادھر انڈیا کو بھی ہم نے اتنا ڈینٹ ضرور پہنچایا کہ دونوں کو ایک جیسا ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر دسمبر میں جو ایک اور چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ US نے پاکستان کی 4 ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹریز کے اوپر سینکشنز لگائے، یہ کلیم کرتے ہوئے کہ پاکستان پرولیفریشن کا حصہ ہے اور اس سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے پھیلنے کا خطرہ ہے، اور جہاں پاکستان کے کچھ لوگوں نے اس کو بہت خطرے کی گھنٹی جانا، وہیں دوسری طرف اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ہماری اتنی پرو امریکہ پالیسی رہی نہیں ہے، تو ان سینکشن سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، ہم لوگ چائنا پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور چائنا کے ساتھ ہی اب اپنی ڈیفنس ڈیلز بھی کرتے ہیں، تو اگر امریکہ ہم پہ سینکشنز لگا بھی دیتا ہے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس پہ میرا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو چاہے چائنا ہو، امریکہ ہو، یا ایون وہ ممالک ہوں جن سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں جیسے کہ انڈیا، ان سب کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، تعلقات بہتر کرنے چاہیے، اور اگر اس طرح کے کوئی سینکشنز ہیں بھی تو ان کو ڈیل کر کے ختم کرانا چاہیے۔ 2024 کے اختتام پر میں اگر ایک میسج دینا چاہوں تو وہ یہی ہوگا کہ اس سال اچھی چیزیں بھی ہوئیں اور بری بھی ہوئیں، اور ہمیں یہ دعا گو رہنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ اگلا سال پاکستان کے لیے ایک بہتر سال ہو، چاہے وہ اکنامک فرنٹ پہ ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہو، چاہے وہ جنرلی پاکستان کی امیج ہو یا لوگوں کی کوالٹی آف لائف ہو، اور اس کے لیے حکومت، اپوزیشن، جوڈیشری،
स्टेट, मिलिट्री सबको मिल के काम करना होगा और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की आवाम को यूनाइट होके काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम 2025 के आखिर में जब बैठे हों तो हम ये कह सकें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट भी बेहतर है, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर है, पाकिस्तान का जीडीपी भी ऊपर है, पाकिस्तान को कर्जे भी नहीं लेने पड़े। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए हम सबको मिलके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।